मैं भिखारन थी। मैं गली से भीख मांगती तो वहाँ एक मेहरबान लड़की मुझे ढेर सारे पैसे देकर कहती, मुझे दम वाला पानी ला दो। मैं उसे झूठ बोलकर सादा पानी दे देती क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था। लेकिन एक दिन मैंने किसी मौलवी से पानी पर दम करवाया और वो पानी उसे दे दिया। जब शाम में भीख मांगकर वापस घर पहुंची तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम तो माँ बाप ने बतूल फातिमा रखा था, मगर पूरा मोहल्ला और सारे रिश्तेदार मुझे बट्टो कहकर पुकारते थे। मैं एक फ़कीरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हमारा पूरा ख़ानदान भीख मांगता था और हम लोग पैदाइशी भिखारी ही थे। मेरी 2 बहनें और 2 भाई थे और हम सभी सुबह सुबह अपने काम पर निकल जाते। अम्मा और अब्बा ने इलाके बांट रखे थे। मैं अपने छोटे भाई के साथ डिफेंस वाले इलाके में भीख मांगने जाती। वो एरिया हमारा था, कोई और वहाँ भीख नहीं मांग सकता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक और भिखारी भी वहाँ आ गया। मैंने अपने अब्बा को बता दिया। मेरे अब्बा की दहशत शहर के सभी भिखारियों पर थी। सब अब्बा से डरते थे। अब्बा ने इस भिखारी को 2 लगाई और वो हमारे इलाके से गायब हो गया। मुझे इस काम में दिलचस्पी तो नहीं थी, मगर करना मजबूरी थी क्योंकि हमारे ख़ानदान में यही रवाज था और यही रहना था। मेरी सोच बदलने से रवाज तो नहीं बदल जाना था ना। मैं और मेरा छोटा भाई सुबह सुबह 7 बजे चौक पर पहुंच जाते थे। वहां से भीख मांगने के बाद घरों के दरवाज़ों पर जाकर भीख मांगते थे और हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इस मकसद के लिए कभी मेरा भाई लंगड़ा बन जाता था और कभी अंधा। वही आवाज़ लगाता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया तो मुझे अकेली को ही जाना पड़ा। इस दिन मैं आवाज़ लगाकर भीख मांग रही थी कि लोगों, मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी सब आरजुएं पूरी होंगी, मुझे गरीब की मदद कर दो। कि एक बंगले से एक हसीन सी लड़की बाहर निकली। उसने मुंह ढका हुआ था। पहले उसने एक नज़र दाएं और फिर बाएं देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मुझे 1000 का नोट पकड़ा दिया। इतने पैसे देखकर मेरी तो आंखें खुल गईं। मैंने कहा, बाजी, मेरे पास खुले पैसे नहीं, मैं आपको बाकी पैसे वापस कैसे करूंगी जी। इस लड़की ने एक बार फिर इधर उधर देख कर कहा, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, सारे पैसे तुम रख लो। तुम बस ऐसा करो, मुझे दम वाला पानी ला दो और सारे पैसे वापस रख लो। मैं कहना चाहती थी, बाजी, मैं कहाँ से आपको दम वाला पानी ला कर दूँ, मगर 1000 का नोट देखकर मैं लालच में आ गई और कहा, बाजी, मैं आपको कुछ ही देर में दम करवा कर पानी ला देती हूँ। वो लड़की कहने लगी, ठीक आधे घंटे बाद आ जाना और सुनो, दम वाला पानी ही लाना और दरवाजे की घंटी न बजाना, मैं खुद आधे घंटे बाद बाहर आऊँगी। फिर उसने मुझे 200 रुपये और दिए कि ये लो, इन पैसों से दुकान से पानी खरीद लेना और किसी गली मोहल्ले के फिल्टर वाला पानी ना लाना और दम लाजमी हो। इस लड़की का अंदाज मशकूक सा लग रहा था। वो जैसे मोहतात नज़रों से इधर उधर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे मुझसे बात करते हुए देख ले। मुझे दम वाला पानी लाने का कहकर उसने फौरन अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान परेशान सी वहीं खड़ी रह गई। मैंने तो कभी ज़िंदगी में मस्जिद और मदरसे का मुंह नहीं देखा था। मैं सोचने लगी, 1000 रुपया तो ले लिया है, अब दम कहाँ से करवाऊंगी। मैंने 200 रुपये से पानी की बड़ी बोतल खरीदी और दिल में सोचा कि भला बीबी को क्या पता कि मैंने दम करवाया है या नहीं। मुझे तो कोई सूरत आती नहीं थी। मैंने ढक्कन खोलकर बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर फूंक मार दी और ढक्कन बंद कर दिया। इस सारे काम में आधा घंटा होने वाला था। मैं जल्दी से बंगले की तरफ भागी। कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर ख्याल आया कि भला बाजी को कैसे पता चलेगा कि मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं ऊंची आवाज़ से भीख मांगने लगी। मेरा ये हरबा कामयाब रहा और 5 मिनट बाद ही वो लड़की गेट पर चली आई। मुझसे पानी वाली बोतल लेकर उसने अपनी चादर में छुपा ली और कहने लगी, ये राज किसी को पता न चले कि मैंने तुझसे पानी मंगवाया है। मैं बहुत खुश थी कि आज तो सुबह ही सुबह दिहाड़ी लग गई। लोग 10-20 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये भीख दे देते थे। आज पहली बार इस बाजी ने 1000 रुपये दिए तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने खुशी के मारे वो 1000 रुपया संभाल कर कमीज़ की जेब में रख दिया।
شام کو جب میں گھر گئی اور سارے پیسے اماں نے لے لیے تو میں نے وہ 1000 کا نوٹ جان بوجھ کر چھپا لیا کہ دیکھتی ہوں اماں کو پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ لیکن شکر تھا اماں کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے روز جتنے پیسے دیکھے تو مطمئن ہو گئی۔ ساری رات خوشی سے مجھے نیند نہ آئی کہ میرے پاس 1000 روپیہ موجود ہے اور اماں کو تو پتہ ہی نہیں۔ میں نے دعا کی کاش وہ باجی روز مجھ سے پانی منگوائے اور پیسے دے دیا کرے۔ مجھے کیا علم تھا کہ میری یہ دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ اگلے دن بھی بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اکیلی کو جانا پڑا۔ میں کل کی طرح آواز لگا رہی تھی کہ پھر سے وہی لڑکی باہر نکلی اور کل کی طرح آج بھی میرے ہاتھ میں بغیر گنے ڈھیروں پیسے دے دیے اور کہا جاؤ اور میرے لیے دم والا پانی لے آؤ۔ آج تو پیسے 1000 سے بھی بہت زیادہ تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے، مگر باجی پر بھی شک جا رہا تھا کہ آخر اسے دم والے پانی کی کیا ضرورت۔ خیر میں نے کل کی طرح اسٹور سے پانی والی بوتل خریدی اور سادہ پانی ہی جا کر اس لڑکی کو دے دیا۔ اس نے کل کی طرح پانی کی بوتل اپنے لباس میں چھپا لی اور مجھ سے کہنے لگی کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم مجھ سے پیسے لے کر کیا کرتی ہو۔ روز اسی وقت پر آ کر پیسے لے کر دم والا پانی دے جایا کرو۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ دم والے پانی کی ایک بوتل کے لیے اتنے سارے پیسے جو میں پورے ہفتے میں بھی نہ کما پاتی۔ آج بھی اس لڑکی کے دیے ہوئے پیسے میں نے الگ سے چھپا لیے۔ میں اپنے تایازات کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھے چاہتا تھا۔ میری طرح اس کے بھی سارے پیسے اس کا ابا لے لیتا تھا۔ پھر ہم دونوں نے سوچا کہ ہم لوگ روز کچھ نہ کچھ پیسے بچایا کریں گے تاکہ اپنی شادی کے لیے پیسے بنا سکیں، کیونکہ میرے گھر والے کبھی میری شادی نہ کرتے اتنی جلدی۔ میں اگر سسرال چلی جاتی تو ان کو فائدہ ہوتا اور میرے باپ کی آمدنی سے محروم ہو جاتا۔ اسی لیے ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ 5 سال سے پہلے میری شادی نہیں کرے گا۔ میں نے اور ساجد نے مل کر پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ شادی کر کے کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے اور وہاں ساجد ان جمع کیے ہوئے پیسوں سے کوئی کام کر لے گا۔ میری طرح اسے بھی بھیک مانگنا پسند نہیں تھا۔ میں پچھلے 1 سال سے روز تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر چھپا لیتی تھی، مگر باجی نے تو 2 دنوں میں ہی اتنے پیسے دے دیے جو میں 2 مہینوں میں بھی جمع نہ کر پاتی۔ میں نے دل میں سوچا گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اس باجی کے کام کے بدلے اتنے سارے پیسے لے رہی ہوں۔ اگلے دن میرا بھائی ٹھیک ہو گیا تو میں ڈر گئی کہ اگر اس سے معلوم ہو گیا تو یہ اماں اور ابا کو بتا دے گا، وہ سارے پیسے لے لیں گے۔ اس لیے میں نے اماں کو کہا کہ اماں وہاں 2 لوگوں کی کمائی اتنی نہیں ہوتی، اسے اپنے ساتھ لے جایا کر، تیری مدد ہو جائے گی، میں اکیلی سارے علاقے کو دیکھ لوں گی۔ اماں کو بھی سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے خوشی سے مان گئی اور میں بھی خوشی خوشی اپنے کام پر چلی گئی۔ آج میں کافی دیر تک باجی کا انتظار کرتی رہی اور کافی آوازیں لگائیں کہ شاید میری آواز سن کے وہ لڑکی باہر آ جائے، مگر وہ نہ آئی۔ مایوس ہو کر میں آگے چلی گئی۔ واپسی پر ایک امید سی تھی، میں پھر اسی بنگلے کے آگے سے گزری اور آواز لگائی کہ بھوکی کو کھانا کھلا دو۔ اس بار امید بر آئی تھی۔ وہ لڑکی باہر آ گئی۔ میں نے کہا باجی آپ باہر کیوں نہیں آئی تھیں جب میں نے پہلے آواز لگا رہی تھی؟ وہ کہنے لگی بس ایک مسئلے میں پھنس گئی تھی، تم پانی لا دو۔ میں نے پہلے سے ہی پانی والی بوتل خرید رکھی تھی، اس کو دے دی اور اس مہربان لڑکی نے ڈھیر سارے پیسے مجھے دے دیے۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا، وہ پیسے دیتی اور میں سادہ پانی اسے دے کر کہتی کہ دم کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا کہ میں نے جھوٹ کیوں بولا، مگر میں دم بھلا کیسے کروا سکتی تھی؟ مجھ جیسی بھکارن کو بھلا کون مسجد میں گھسنے دیتا؟ نیک لوگ تو ہم سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس مہربان لڑکی سے جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ وہ صرف دم والے پانی کے اتنے پیسے کیوں دیتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی اور نہیں جو اسے پانی لا دے؟ یا پھر وہ خود دم نہیں کر سکتی کیا؟ کیونکہ وہ تو بنگلے میں رہتی تھی اور پڑھی لکھی تھی، مگر بنگلے والے لوگ بھی تو دنیا کا ہی سبق پڑھتے ہیں، دین کا نہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی یہ کام کرنے والا نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی کہ شک والی بھلا اس میں کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں تو خواہ ہی وہم کرنے لگی تھی۔ میری اب اس لڑکی سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے اس کا نام بڑے مشکل لگتا تھا، اسی لیے میں اسے مہربان باجی کہتی تھی۔
ایک دن میں اسے پانی کی بوتل دے رہی تھی کہ اندر سے اچانک ایک عورت باہر آئی اور ہمیں دیکھ کر کڑک انداز میں بولی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ باجی انتہائی گھبرا گئیں اور پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے کہا وہ جی میں بھکارن ہوں اور مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازے پر دستک دے کر باجی کو کہا کہ پانی لا دے، تو باجی مجھے پانی دے رہی تھی۔ وہ عورت اس لڑکی کو کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں بھکاریوں کو سر پر چڑھانے کی، پانی وانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اندر جاؤ۔ مجھے بھی اس عورت نے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ میں گھر واپس آئی تو ایک بری خبر مجھے ملی کہ ساجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی یہ سن کر۔ میں اسی وقت ہسپتال بھاگی تھی۔ ساجد کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور آپریشن ہونا تھا، مگر میرا تایا یہ آپریشن ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگا میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں، مگر ساجد نے مجھے بتایا کہ ابا چاہتا ہے کہ میرا آپریشن نہ ہو اور میری ٹانگ ٹوٹی رہے، اس طرح وہ زیادہ پیسے کما سکتا ہے کیونکہ لوگ مجھے زیادہ بھیک دیں گے۔ میں ساجد کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے علاج کے لیے جو پیسے بتائے تھے اتنے میرے پاس نہیں تھے، 20,000 کم پڑ رہے تھے۔ میں اگلے دن باجی کو پانی دینے گئی تو وہ مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھنے لگیں، تو میں نے اس سے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ اندر گئی اور 20,000 لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے کہ جاؤ جا کر اپنے منگیتر کا علاج کرواؤ۔ میں بہت خوش ہوئی اور افسردہ بھی کہ باجی کتنی اچھی ہے اور میں ان کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں باجی کے گھر سے نکل کر ابھی سڑک پر ہی آئی تھی کہ ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلا اور کہنے لگا مجھے تمہاری باجی نے بھجوایا ہے کہ تم جہاں کہو میں تمہیں وہاں چھوڑاؤں۔ میں ڈر گئی کہ اس کو تو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں، باجی کے گھر آتے جاتے پتہ نہیں کون ہے۔ وہ کہنے لگا ارے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری باجی کا منگیتر ہوں، وہ مجھ سے تمہاری ہر بات کرتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے موبائل سے تصویریں نکال کر دکھائیں جس میں وہ اور باجی اکٹھے نظر آ رہے تھے۔ پھر ہی مجھے یقین آیا کہ واقعی باجی کا منگیتر ہے، لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ باجی نے مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر میرا ذکر صاحب سے کر دیا۔ وہ تو خود کہتی تھی کہ ہمارے تعلق کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ مگر میرے پاس ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ مجھے ہسپتال جانا تھا ساجد سے ملنے، اور ہو سکتا ہے کہ باجی نے اپنے منگیتر کو بتایا ہو سب کچھ، جیسے میں ساجد کو ہر بات بتاتی ہوں۔ میں صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہسپتال کے آگے گاڑی رکوائی۔ وہ صاحب بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس کو جب میرے حالات کا پتہ چلا تو وہ خود میرے ساتھ اندر گیا اور ڈاکٹر سے ساری بات کی۔ اس کے بڑے تعلقات تھے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مفت آپریشن کرنے کی حامی بھر لی۔ میں بے انتہا خوش تھی اور بار بار صاحب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بدلے میں کچھ مانگ نہ لیں، مگر وہ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے بس ایک ہی بات کی، اپنی باجی کی ہر بات مانا کرو اور اس کا خیال رکھا کرو۔ میں اندر ہی اندر انتہائی شرمندہ ہو گئی کہ باجی اور ان کے منگیتر نے ہمارے ساتھ کس قدر بھلائی کی، اور ایک میں ہوں کہ روز ان کو جھوٹ بول دیتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں سچ میں ہی ان کو دم والا پانی دیا کروں گی۔ اگلے دن میں نے نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور چادر بھی سر پر لی، کیونکہ آج میرا ارادہ مولوی صاحب کے پاس جانے کا تھا۔ میں نے راستے سے پانی والی بوتل خریدی اور ایک مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے مولوی صاحب مجھے دیکھ کر باہر آ گئے اور یوں کھڑا ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے پانی انہیں دے کر دم کرنے کو کہا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے جھڑکیں گے اور جانے کا کہیں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب مولوی صاحب نے پانی پر دم کر دیا۔ بس اتنی سی بات تھی اور میں پورے مہینے سے باجی کو سادہ پانی ہی دیے جا رہی تھی۔ میں پانی والی بوتل ہاتھ میں پکڑے بہت خوش تھی کہ آج باجی کو دم والا پانی دوں گی اور ان سے معذرت بھی کر لوں گی اور اپنے جھوٹ کی معافی بھی مانگ لوں گی۔ ابھی میں سڑک پر آئی تھی کہ صاحب کی گاڑی نظر آ گئی۔ وہ کہنے لگے لگتا ہے اپنی باجی کو ملنے جا رہی ہو، پیچھے بیٹھ جاؤ گاڑی میں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے بیٹھنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر گاڑی میں کبھی بیٹھی نہیں تھی اس سے پہلے، اس لیے شوق میں بیٹھ گئی۔ راستے میں صاحب نے پوچھا کہ ارے یہ پانی والی بوتل تو دینا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ نہیں، یہ پانی دم کیا ہوا ہے، آپ نہیں پی سکتے، اپنی باجی کے لیے لے کر جا رہی ہوگی ہے نا؟ صاحب نے مسکرا کر اتنے پیار سے پوچھا کہ میں منع نہ کر پائی اور کہا ہاں جی،
बाजी के लिए लेकर जा रही हूँ। मैंने जल्दी काम पर नहीं जाना था, साजिद से मिलने अस्पताल जाना था और पानी वाली बोतल भी मैं खुद बाजी को देना चाहती थी, मगर इस तरह आने और जाने में बड़ा वक्त ज़ाया हो जाता। मैंने सोचा साहब को पानी वाली बोतल दे देती हूँ ताकि वो खुद ही बाजी को दे दें, क्योंकि वैसे भी बाजी ने उन्हें मेरी हर बात बताई थी। मगर जब यही बात साहब से की तो वो कहने लगे, अरे नहीं, तुम खुद देना ये पानी, मुझे अभी एक ज़रूरी काम याद आ गया, मुझे जाना है। साहब ने मुझे गली से थोड़ा दूर उतार दिया और ख़ुद चले गए। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, ये क्या चक्कर है भला, मगर मैं बाजी को पानी देने की जल्दी में थी, इसलिए ज़्यादा गौर न किया। बाजी ने पानी लेते हुए मुझसे रोज़ की तरह पूछा, किसी को बताया तो नहीं ना कि मेरे लिए पानी लेकर आई हो? मैं उन्हें बताना चाहती थी कि सिर्फ साहब को ही बताया है, मगर चूंकि अस्पताल जाने की जल्दी थी इसलिए सोचा बाजी से कल तफसील से बात करूंगी। मैं पानी देकर वहां से निकल आई और साजिद से मिलने गई। इसका ऑपरेशन हो गया था और वो ठीक था। बेख्तियार मेरे दिल से साहब के लिए दुआएं निकलीं, जिनकी वजह से ये काम मुमकिन हो पाया। साजिद से मिलकर मैं भीख मांगने चली गई। सारा दिन भीख मांगकर जब मैं शाम को घर पहुंची तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सारे घर वालों को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था। मालूम हुआ कि पुलिस वाले अब्बा को पकड़ने आए थे। वो अब्बा पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने किसी अमीर आदमी की गाड़ी से भीख मांगते हुए पैसे चुराए हैं और अब वो उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। हम सब चीखते रहे कि मेरे अब्बा ने चोरी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर पुलिस अब्बा को ले गई। मुझे इस अमीर आदमी पर बहुत गुस्सा आया जिसने जानबूझकर मेरे अब्बा को फंसा दिया था। मैं अब्बा को लेने के लिए थाने पहुंची तो वहां साहब को बैठे देखकर मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े। साहब भी मुझे वहां देखकर चौंक गए। उन्हें शायद पता नहीं था कि मैं अब्बा की बेटी हूँ। मैंने कहा, साहब जी, आपने मेरे अब्बा को जेल करवाई है। कहने लगे, तुम्हारे अब्बा का ही कसूर था, इसने वाकई चोरी की है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बा को जेल से रिहाई मिल जाए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने दंग होकर पूछा, क्या काम करना होगा? कहने लगे, मैं तुम्हारी बाजी के लिए काफ़ी अरसे से कोई काबिल एतबार मुलाजमत ढूंढ रहा था, मगर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था। तुमसे मिला तो तुम्हें मुखलिस पाया, इसलिए तुमको भीख छोड़कर मुलाजमा बनना होगा। जितनी तनख्वाह तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, मगर अपनी बाजी का ख्याल रखना क्योंकि वो बीमार रहती है। मैं ये सुनकर चौंक गई कि बीमार? साहब कहने लगे, वो बहुत बीमार है, मगर डॉक्टर के पास नहीं जाती, समझती है बस दम वाला पानी पी लेगी तो ठीक हो जाएगी, मगर अब उसका मर्ज बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो और उसको दुआ खिलाओ, चाहे दम वाला पानी भी पिलाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। जाने क्यों, मगर मुझे लग रहा था कि साहब ने जानबूझकर अब्बा पर इल्ज़ाम लगाया है ताकि मुझसे अपनी शर्त मनवा सके। मगर जब अम्मा ने मुझे बताया कि वाकई तुम्हारे बाप ने चोरी की है तो मुझे अफसोस हुआ कि साहब ने तो कुछ नहीं किया और ये शर्त भी तो बाजी की बेहतरी के लिए रखी थी। बस एक बात मुझे उलझन में डाल रही थी कि साहब ने ये क्यों कहा कि तुम्हारी बाजी खुद तुम्हें अपनी मुलाजमा बनाने के लिए कहेगी और तुम हाँ कहते ना, लेकिन ये ख्याल रहे कि तुम्हारी बाजी को पता न चले कि मैं और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मैं सोचने लगी कि साहब किस कदर बाजी को चाहते हैं, कितना ख्याल कर रहे हैं बाजी का, बाजी कितनी खुशकिस्मत हैं। अगले दिन मैं बाजी को दम वाला पानी देने गई तो बाजी कहने लगी, बट्टो तो मेरी मुलाजमा बन जाओगी। कोई और वक्त होता तो मेरे घर वाले कभी इजाज़त न देते, ख़ास तौर पर अब्बा, क्योंकि उन्होंने कभी अम्मा को भी मुलाजमा की नौकरी करने नहीं दी थी, मगर मजबूर थे क्योंकि साहब ने उन्हें जेल से रिहाजू करवा दिया था। मैंने कहा, ठीक है बाजी, मैं आपकी मुलाजमा बन जाऊंगी। बाजी बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे कहा कि मेरे लिए पानी तुम ही लाया करोगी। अब भी मुझे सिर्फ तुम पर ही एतबार है। मैंने अपने दिल से शक निकालने के लिए बाजी से पूछा, बाजी आप बीमार हैं क्या? बाजी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, इसलिए तो तुमसे दम वाला पानी मंगवाती हूँ। इसका मतलब था कि साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे और शक की अब कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि साहब की सारी बातें सच साबित हुई थी। मगर फिर भी मुझे कुछ खटका सा था, कुछ गलत होने का एहसास था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या गलत है। बाजी के साथ बस एक बूढ़ी औरत ही रहती थी जो शायद उनकी दादी थी। बाजी को मैंने आज तक उनके साथ खाना खाते नहीं देखा था। मैंने ये भी नोटिस किया
کہ باجی صرف وہی پانی پیتی تھی جو میں لاتی تھی اور وہ پانی کسی اور کو پینے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ باجی نے دادی کے کمرے میں پڑی پانی کی بوتل اس بوتل سے بدل دی جو میں لائی تھی، اور دادی کے کمرے سے لایا گیا پانی کچن میں گرا دیا۔ میں نے نوٹس کیا تو پتا چلا باجی روز ہی ایسا کرتی ہیں، پانی بدل دیتی ہیں۔ مجھے شک ہونے لگا کہ باجی کے کتنے عجیب کام ہیں۔ صاحب نے مجھے جو دوائیاں دی تھی وہ میں باقاعدگی سے باجی کو دے رہی تھی۔ کئی بار میرا دل چاہتا کہ باجی کو صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ میں آپ کے منگیتر کو جانتی ہوں، مگر پھر میں خاموش رہ جاتی۔ ایک دو بار صاحب گھر پر بھی آئے، مگر مجھے چپ رہنے کا اشارہ ہی کیا اور ڈھیر سارے پیسے دے دیے۔ کچھ دنوں سے باجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، کسی کو بتانا مت، میں شادی کرنے والی ہوں۔ دادی کو وہ پسند نہیں تو مجھے مجبوراً اس سے کورٹ میرج کرنی پڑے گی، تو میرے ساتھ چلنا۔ باجی اور صاحب کی تو منگنی ہو چکی تھی، پھر جانے وہ کیوں چھپ کر نکاح کرنا چاہ رہی تھی۔ میں باجی سے تو پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے سوچا صاحب سے پوچھتی ہوں۔ ان کو کافی فون کیے مگر صاحب نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ صبح دیکھ لیں گے جو بھی ہونا ہے۔ اگلے دن باجی اپنی دادی کو بازار جانے کا کہہ کر مجھے ساتھ لے کے کورٹ آ گئیں۔ باجی کے دلہے کو دیکھ کر میرے رنگ اڑ گئے۔ ایسا لگا میں کچھ غلط دیکھ رہی ہوں۔ وہ صاحب تو نہیں تھے، وہ تو کوئی اور ہی لڑکا تھا جس سے باجی شادی کر رہی تھی۔ باجی نے کہا، یہ میرے ماموں کا لڑکا ہے اور ہم بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آج ہم شادی کرنے والے ہیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، منگنی کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ باجی کو واقعی کوئی دماغی عارضہ ہی لاحق ہے۔ اس سے پہلے میں باجی کو کچھ کہتی یا پوچھتی، وہ ایک دم چکرا کر گر گئی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ میں اور باجی کا دلہا جلدی سے ان کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ باجی کو زہر دیا جا رہا تھا۔ باجی کا ہونے والا شوہر بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، ڈاکٹر پانی اور کھانے پینے میں وہ بہت احتیاط کر رہی تھی۔ پھر کیسے؟ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ ان کو ایک خاص دوائی کے ذریعے زہر دیا جا رہا تھا تو خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں ہی تو تھی جو ان کو دوا دے رہی تھی، وہ بھی صاحب کے کہنے پر۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس دوا میں کیا تھا؟ اب ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس دوا میں ہی زہر تھا، تو کیا وہ صاحب ہی تھے جو اس سب کے پیچھے تھے؟ مجھے یقین نہ آیا کہ اتنے اچھے نظر آنے والے اور میرے اتنے کام آنے والے صاحب جی اتنے برے ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جان لے لیں۔ میرے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر سب کو مجھ پر شک ہو جاتا، اس لیے میں وہاں سے چلی آئی۔ مجھے ساری سچائی معلوم کرنی تھی کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا۔ صاحب کو بھلا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود اتنے امیر تھے۔ پولیس کی تفتیش کا سب سے پہلے میں ہی نشانہ بنتی اور میں ہی پھنستی۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ مجھے ہر صورت یہ راز معلوم کرنا تھا کہ اس سب میں کیا واقعی صاحب کا ہاتھ تھا۔ اس لیے میں نے صاحب کو فون کر کے کہا کہ باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر بچا نہیں پائے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ خوشی سے چیخ پڑا اور پوچھنے لگا، کیا واقعی وہ سچ میں مر گئی ہے؟ میرا مطلب ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی اتنی خوشی سے مجھے سب معلوم ہو گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہی اصل قصوروار تھا۔ میں نے پولیس کو فون کر کے بلایا اور سب سچ بتا دیا کہ وہ میں ہی تھی جو لا علمی میں صاحب کے کہنے پر باجی کو غلط دوائیاں دیتی رہی۔ پولیس نے فوراً اس کو بھی گرفتار کر لیا اور مجھے بھی، لیکن بعد میں باجی نے ہوش میں آتے ہی مجھے آزاد کروا لیا۔ باجی کو شروع دن سے ہی شک تھا کہ کوئی ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ باجی نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی۔ کہنے لگی، وہ جسے تم صاحب جی کہتی ہو وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، وہ میرا منگیتر نہیں۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دادا نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے بابا اور چچا کے نام کر دی تھی۔ بابا کی اکلوتی اولاد میں تھی اور چچا کی اکلوتی اولاد وہ تھا۔ بابا اور چچا کے مرنے کے بعد ساری جائیداد کے وارث ہم دونوں ہی تھے۔ میرے بابا نے ویسے ہی کافی دولت اور اثاثے بنا رکھے تھے جو میرے ہی حصے میں آنے تھے، مگر میرے کزن کو جانے کیوں مجھ سے جلن تھی کہ وہ پوری جائیداد ہڑپنے کے چکر میں تھا۔ دادی کو اس نے میرے خلاف کر دیا اور انہیں کہتا تھا کہ اسے دماغی بیماری ہے، دم والا پانی پلایا کریں۔ حالانکہ مجھے ٹائیفائڈ بخار کا اثر تھا جو بچپن سے ہی تھا۔ دادی مجھے زبردستی وہ پانی پلاتی تھی جو وہ لے کر آتا تھا۔
مجھے تو شک ہی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ تو ایک دن میں ماموں کے ہاں تھے، میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ میں زہریلا پانی پینے کی وجہ سے مزید بیمار ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس سے آنے کے بعد مجھے اپنے کزن پر شک ہوا، اسی لیے میں نے تم سے پانی منگوانا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم دم نہیں کرواتی، مگر میرے لیے یہی کافی تھا کہ پانی تو تھا۔ میں وہ بوتل اس بوتل سے بدل دیتی جو کزن لے کر آتا تھا۔ یوں دادی کو کچھ نہ پتہ چلتا، مگر آہستہ آہستہ دادی کو شک ہونے لگا کہ ایک بھکارن کے ساتھ کیا باتیں کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے کزن کو مجھ پر اور تم پر نظر رکھنے کو کہا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری اور اس کی شادی ہو جائے۔ اسی نے تم پر نظر رکھی اور تمہارے سامنے اچھا بن کر باتوں ہی باتوں میں بہت جلد معلوم کر لیا کہ تم میرے لیے پانی لاتی ہو۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو اس نے دوسرا منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن دادی جان سے آ کر کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، میں کل ہی ایک ملازمہ بھیجوں گا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ اپنی کوئی ملازمہ نہ بھیج دے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی مرضی کی ملازمہ رکھوں گی، اسی لیے تمہیں ملازمہ بننے کا کہا۔ میں کیا جانتی تھی کہ اس نے تم کو استعمال کر کے یہاں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمہیں جو دوائیاں دیتا تھا وہ تم نے دیکھ ہی لیا کہ کس مقصد کے لیے تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ساری دولت اس کی ہو جائے، کیونکہ میں شادی تو اس سے کرنا نہیں چاہتی تھی، تو اس کے پاس واحد حل یہی بچا تھا اور میرے پاس واحد حل یہی تھا کہ میں شادی کر لیتی۔ دادی کبھی راضی نہ ہوتی، اس لیے مجھے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اب دادی کو بھی اپنے پوتے کی ساری اصلیت معلوم ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے شرمندہ ہیں کہ انہوں نے اس کے کہنے میں آ کر میرے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا، اور میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اور تمہیں بھی، کیونکہ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ تم نے کیا پیسوں کے لالچ میں نہیں بلکہ انجانے میں کیا۔ میں نے ساری کہانی سن کر باجی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے لا علمی میں صاحب کا ساتھ دیا، مگر میری نیت بری نہیں تھی۔ میں پاگل تھی جو اس سے بات سے متاثر ہو گئی کہ صاحب نے میری کتنی مدد کی اور کتنی اچھے سے بات کی، اور مکمل طور پر بے وقوف بن گئی۔ یہ بھی شکر تھا کہ باجی نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ صاحب کے ساتھ مجھے بھی جیل ہو جاتی۔ باجی نے اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کر لی۔ باجی کو میں نے صحیح نام دیا تھا مہربان باجی، کیونکہ انہوں نے مجھے اور ساجد کو اپنے گھر نوکری دے دی تھی اور ہم ایک مانگنے والا کام چھوڑ کر ایک باعزت روزی کما رہے تھے۔ باجی نے ہی ہم دونوں کی شادی بھی کروائی اور میں ان کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔